तसव्वुर कीजिए कि एक आईना है, साकित, खामोश, शफाफ। वो हर शय को जाहिर करता है मगर खुद को कभी नहीं देख सकता। अब अगर एक लम्हा ऐसा आए कि वो आईना अचानक जान ले कि वो आईना है, अगर वो ये समझ ले कि जो अक्स उसमें झलक रहा है वो महज किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी आगाही की गूंज है, यही वो लम्हा है जहां शऊर पैदा होता है, कॉन्शियसनेस। शऊर कायनात की सबसे नायाब और पुरअसरार कैफियत। अरबों साल पहले जब सितारे बन रहे थे, कहकशाएं जन्म ले रही थी, तो मादा सिर्फ हरकत में था मगर बेखबर। फिर इर्तिका की लंबी रातों के बाद एक दिन ऐसा आया जब यह मादा खुद पर चौंक उठा। उसने अपने वजूद को महसूस किया और यूं एक ऐसी कायनात जिसे अपना अक्स तक मालूम न था खुद को पहचानने लगी। ये वो नुक्ता है जहां फिजिक्स हयातियात से मिलती है और बायोलॉजी फलसफे से, क्योंकि शऊर कोई मादी शय नहीं, ना ही ये महज दिमाग की मशीनरी का इत्तेफाकी नतीजा है। ये एक असरार है, ऐसा एहसास जो अपने वजूद को खुद देखता है, खुद पर गौर करता है और अपने होने के सवाल से घबरा जाता है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? और ये देखने वाला कौन है जो ये सब देख रहा है? ये सवाल जितना कदीम है उतना ही जदीद भी। फलसफी रेने डिस्कार्ट्स ने कहा था, कॉजिटिव आर्गो सोम, मैं सोचता हूं लिहाजा मैं हूं। लेकिन इस जुमले के अंदर एक और छुपा हुआ सवाल है, ये मैं जो सोच रहा है दरअसल है कौन? क्योंकि अगर आप अपने ख्यालात को देख सकते हैं तो फिर आप अपने ख्यालात नहीं, आप वो हैं जो उन ख्यालात को देख रहा है। ये वो पहेली है जो किसी लेबोरेटरी में नहीं खिलती। न्यूरोसाइंस दिमाग के पेचीदा नेटवर्क्स को समझता है मगर ये नहीं बता सकता कि न्यूरॉन्स की फायरिंग किसी एहसास में कैसे बदलती है। जब आप किसी रंग को देखते हैं तो फोटॉन्स आंख में दाखिल होते हैं, सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचते हैं, मगर वो सुर्खी का एहसास कहां बनता है? यही वो मुकाम है जहां फलसफी डेविड चाल्मर्स ने कहा, यह शऊर का हार्ड प्रॉब्लम है। हम जानते हैं कि दिमाग एक्सपीरियंस बनाता है मगर ये नहीं जानते कि कैसे बनाता है। थॉमस नेगल ने लिखा, हम जान सकते हैं कि एक चमगादड़ देखती कैसे है मगर ये नहीं जान सकते कि चमगादड़ बनकर दुनिया को महसूस करना कैसा होता है। यानी शऊर वो अंदरूनी जहान है जो किसी और के लिए हमेशा अजनबी रहेगा। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, समझ सकते हैं मगर महसूस नहीं कर सकते। यही सब्जेक्टिव वर्ल्ड शऊर की बुनियाद है, वो रोशनी जिसके बगैर हकीकत का कोई मतलब ही नहीं। फ्रांसिस क्रिक ने कहा था कि इंसान की सारी यादें, ख्वाब और खुशियां महज न्यूरॉन्स के बरकी सिग्नल्स हैं। लेकिन अगर ये सच है तो फिर वो मैं कहां से आया जो इन सिग्नल्स को महसूस करता है? अगर सब कुछ इल्यूजन है तो इल्यूजन देखने वाला कौन है? ये वो लम्हा है जहां साइंस खुद अपने ही सवाल से उलझ जाती है। हम कायनात का मुतालिया अपने शऊर के जरिए करते हैं मगर शऊर खुद वो चीज है जो हर मुताले से मावरा है। आप अपने दिमाग का नक्शा बना सकते हैं मगर आप अपने मैं का नहीं, क्योंकि वो मैं किसी जगह है ही नहीं, वो हर जगह है। यहां जूलियो तोनोनी की इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी एक नई खिड़की खोलती है। यह नजरिया कहता है कि शऊर उस वक्त पैदा होता है जब इंफॉर्मेशन इतनी गहराई से इंटरकनेक्ट हो जाए कि वो खुद को डिस्टिंग्विश कर सके। यानी शऊर किसी खास ऑर्गन या सोल का नतीजा नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन के पैटर्न का एहसास है। जहां कॉम्प्लेक्सिटी और इंटीग्रेशन बढ़ते हैं वहां शऊर भी बढ़ता है। इस नजर से देखें तो कॉन्शियसनेस बायोलॉजिकल नहीं, स्ट्रक्चरल है। यह सिर्फ इंसान का नहीं बल्कि हर उस निजाम का खासा है जो अपने अंदर फीडबैक रखता है। एक दिमाग, एक इकोसिस्टम, हत्ता कि शायद एक गैलेक्सी, सब किसी न किसी दर्जे में अवेयर सिस्टम्स हैं। यही वो ख्याल है जिसे क्रिस्टोफ कॉक ने कहा कि कॉन्शियसनेस माइट बी अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स। यानी शऊर कोई पैदाशुदा शय नहीं बल्कि अजल से मौजूद है, जैसे स्पेस, टाइम या एनर्जी। अगर शऊर अजली है तो शायद हम ऑब्जर्वर्स नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन खुद हैं। हम कायनात को नहीं देखते, कायनात हमारे जरिए खुद को देखती है। यही वो फलसफियाना मोड़ है जिसे जॉन व्हीलर ने इट फ्रॉम बिट कहा, यानी हकीकत ऑब्जर्वेशन से जन्म लेती है और ऑब्जर्वेशन का मतलब है अवेयरनेस। क्वांटम फिजिक्स इसको मजीद हैरत अंगेज बनाती है।
ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں جب الیکٹران کو دیکھا جاتا ہے تو وہ پارٹیکل بیہیو کرتا ہے، جب نہیں دیکھا جاتا تو ویو بن جاتا ہے۔ کیا دیکھنا ہی وہ عمل ہے جو حقیقت کو کولیپس کرتا ہے؟ کیا کانشیسنس خود وہ فیلڈ ہے جو پروبیبلٹی کو ریالٹی میں بدل دیتی ہے؟ یہ خیال حیران کن ہے مگر غیر منطقی نہیں، کیونکہ شاید ریالٹی صرف تب موجود ہے جب اسے کوئی دیکھنے والا ہو۔ اگر کوئی نہ دیکھے، نہ سمجھے، نہ جانے، تو کیا وہ حقیقت واقعی موجود ہے؟ یا پھر وجود صرف اویئرنیس کا دوسرا نام ہے؟ اسی لمحے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انڈیویجویلٹی یعنی میں کا احساس بھی شاید ایلیوژن ہے۔ آپ کا جسم ایٹمز سے بنا ہے جو ہر سانس میں یونیورس کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ آپ کے خیالات ان تجربات سے پیدا ہوتے ہیں جو آپ نے نہیں چنے۔ تو کیا آپ واقعی خود مختار ہیں یا آپ اس کازمک پروسیس کا حصہ ہیں جو خود کو میں کہہ کر پہچانتا ہے؟ نیورو سائنس کے تجربات جیسے بینجامن لبٹ کے ایکسپیریمنٹس نے دکھایا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے برین ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ارادہ بھی شعور کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں۔ تو کیا فری ول ایک کہانی ہے جو شعور خود کو سناتا ہے تاکہ کیوس کو معنی مل سکے؟ اگر ایسا ہے تو ہم سب نیریٹو مشینز ہیں، میننگ جنریٹرز۔ کانشسنس شاید سروائیول کے لیے نہیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بنی، کیونکہ کائنات کو دیکھنے کے لیے آنکھوں سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت تھی، خود شعور کی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں فلسفی اور کاسمولوجی ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا شعور کائنات کی ایولیوشن کا اتفاق ہے یا کائنات خود شعور کا انفولڈ ہونا ہے؟ ایلن واٹس نے کہا تھا، "You are the universe experiencing itself"، اور شاید یہی سب سے سادہ مگر سب سے گہرا سچ ہے۔ جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو حقیقت میں آپ خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اربوں نوری سال دور سے آتی روشنی آپ کے اندر کے ایٹمز سے بنے نیورونز پر پڑتی ہے، اور وہی ایٹمز تبھی انہی ستاروں کا حصہ تھے۔ یعنی کائنات خود اپنے وجود کی تصویر دیکھ رہی ہے، آپ کی آنکھوں کے ذریعے۔ شعور اس مرر کی طرح ہے جو صرف ریفلیکٹ نہیں کرتا بلکہ سمجھتا بھی ہے۔ لیکن سوال یہی رہتا ہے، مرر کو دیکھنے والا کون ہے؟ اگر کانشسنس خود کو پرسیو کر سکتی ہے تو کیا یہ اینڈلیس ریکرجن ہے یا پھر ایک ہی اویئرنیس ہے جو خود کو مختلف زاویوں سے محسوس کر رہی ہے؟ فلسفی گیلن سٹراسن کے مطابق میٹر اور مائنڈ دو الگ اینٹیٹیز نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔ میٹر کو ڈیڈ سمجھنا ایک کنسیپچول غلطی ہے، کیونکہ ڈیڈ میٹر سے لیونگ مائنڈ نہیں بن سکتا۔ شاید ہر ذرے میں ایک ٹائنی ایکسپیرینس موجود ہے، اور جب یہ تجربے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ میکرو کانشسنس بناتے ہیں، جیسے قطرے مل کر سمندر بنتے ہیں۔ یہی پین سائیکزم ہے، یہ خیال کہ اویئرنیس ہر جگہ موجود ہے، بس انٹینسٹی بدلتی ہے، ایٹم میں فینٹ، انسان میں ویوڈ۔ یعنی کانشسنس ریالٹی کا گریڈینٹ ہے، بائنری نہیں۔ اس تصور سے ایگزسٹنس کی کہانی بدل جاتی ہے۔ اب کائنات کوئی خاموش میکینزم نہیں بلکہ ایک لیونگ پروسیس ہے، ایک انفولڈنگ اویئرنیس جو خود کو دیکھنے، جاننے، سمجھنے میں مصروف ہے۔ اور شاید آپ اور میں اسی عمل کی عارضی شکل ہیں۔ شاید یہ سب کچھ ایک گرینڈ ایکسپیریمنٹ ہے جہاں ریالٹی خود کو سمجھنے کے لیے آپ کی آنکھیں، آپ کا ذہن اور آپ کی ونڈرنگ سول استعمال کر رہی ہے۔ ایک کانشسنس جو بلینز آف فریگمنٹس میں تقسیم ہو کر خود کو ایکسپلور کر رہی ہے۔ اور جب ایک ذہن خاموشی میں جا کر اپنے وجود کو محسوس کرتا ہے تو وہ کازمک پروسیس مکمل ہو جاتا ہے۔ کائنات ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے اور کہتی ہے، میں نے خود کو دیکھا۔ شاید یہی شعور کا مقصد ہے، نہ نجات، نہ فنا، بلکہ آگاہی۔ ایک روشنی جو جاننا چاہتی ہے کہ وہ خود روشنی ہے۔ جب آپ کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جو تصویر آپ دیکھتے ہیں وہ لمحاتی ہے، وہ تب تک موجود ہے جب تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ ہٹتے ہیں، عکس غائب ہو جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا عکس واقعی غائب ہوتا ہے
یا وہ صرف کسی اور جگہ موجود رہتا ہے، کسی اور زاویے سے، کسی اور شعور کے آئینے میں؟ شاید یہی کانشسنس کی سب سے گہری پہلی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ جسم کے ساتھ جڑا ہے۔ نیورونز کے بغیر ہم سوچ نہیں سکتے، یادیں محفوظ نہیں رہتی۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود کہیں اندر یہ احساس رہتا ہے کہ میں محض اس جسم سے زیادہ ہوں۔ آپ کا جسم وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا۔ ہر 7 سال میں آپ کے جسم کے زیادہ تر خلیے بدل چکے ہوتے ہیں۔ پھر بھی وہ میں جو بچپن میں تھی، وہی میں آج بھی خود کو پہچانتی ہے۔ تو وہ میں آخر ہے کہاں؟ جسم میں، دماغ میں، یا کسی ایسی جگہ جہاں وقت اور مادہ کی گرفت نہیں؟ کیا کانشسنس بایولوجیکل ہارڈ ویئر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے؟ یا پھر وہ انرجی کی طرح فارم بدلتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی؟ فزکس کہتی ہے کہ انرجی کبھی ڈسٹرائے نہیں ہوتی، صرف تبدیل ہوتی ہے۔ تو اگر شعور کسی سطح پر انرجی ہے تو شاید وہ بھی فنا نہیں ہوتا، بس رخ بدل لیتا ہے، کبھی کسی اور دماغ میں، کبھی کسی اور جہت میں، کبھی کسی اور انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں۔ آپ کے خیالات، یادیں، احساسات، یہ سب شاید کسی انویزیبل آرکائیو میں محفوظ رہتے ہیں۔ میموری کا تعلق صرف دماغ سے نہیں بلکہ ایگزسٹنس کے فیبرک سے ہے۔ کچھ فزسسٹ کہتے ہیں کہ یونیورس انفارمیشن پریزرو کرتا ہے، کوئی ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے خیالات بھی انفارمیشن ہیں تو وہ بھی شاید ضائع نہیں ہوتے، وہ کسی کازمک میموری کا حصہ بن جاتے ہیں، جہاں ہر خیال، ہر جذبہ، ہر لمحہ ایک فینٹ وائبریشن بن کر باقی رہتا ہے۔ یہ سوچ حیران کن ہے کہ شاید ہم سب کسی واسٹ کانشس فیلڈ کے لوکلائزڈ ایکسپریشنز ہیں۔ جیسے اوشن اپنی لہر کے ذریعے خود کو ظاہر کرتا ہے، ویسے ہی کانشسنس آپ کے ذریعے، میرے ذریعے، سب کے ذریعے خود کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جب ایک لہر واپس سمندر میں جاتی ہے تو کیا وہ ختم ہوتی ہے؟ نہیں، وہ بس اپنی اصل میں لوٹتی ہے۔ تو شاید موت بھی یہی ہے، واپسی، ایک ٹرانزیشن، نہ کہ انجام۔ آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی کہانیاں، آپ کے احساسات، سب کسی بڑے نریٹو کے حصے ہیں، اور کانشسنس اس نریٹو کا راوی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ احساس خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر کانشسنس ہمیشہ سے تھی تو پھر یہ آئی کہاں سے؟ کیا یہ کائنات کے ساتھ پیدا ہوئی، یا کائنات خود کانشسنس کا پروجیکشن ہے؟ یہ وہ سوال ہے جہاں سائنس اور فلسفی دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کانشسنس ایمرجنٹ ہے، میٹر سے پیدا ہوئی۔ کچھ کہتے ہیں کانشسنس پرائمری ہے، میٹر اس سے پیدا ہوا۔ اور کچھ لوگ صرف اتنا کہتے ہیں، شاید یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، بس 2 سمتوں سے دیکھی گئی۔ آخر میں شاید یہی سچ باقی رہتا ہے کہ آپ ایک جسم نہیں جو کانشسنس رکھتا ہے، آپ کانشسنس ہیں جو عارضی طور پر ایک جسم رکھتی ہے۔ آپ کوئی لمیٹڈ اینٹیٹی نہیں بلکہ ایک اویئرنس ہیں جو لمحہ لمحہ خود کو ایکسپلور کر رہی ہے، کبھی خوشی کے تجربے میں، کبھی غم کے، کبھی خواب میں، کبھی حقیقت میں۔ اور شاید یہ پورا کاسموس بھی ایک جائنٹ مرر ہے جہاں کانشسنس خود کو بلین زاویوں سے دیکھتی ہے۔ چہیں وہ ستاروں کے جلنے میں ہے، کہیں انسانی سوچ کے ابھرنے میں، کہیں خاموش خلا کے سکوت میں۔ ہر جگہ وہی ایک اویئرنس ہے جو مختلف صورتوں میں خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جب یہ پہچان مکمل ہو جائے، جب کانشسنس یہ سمجھ لے کہ دیکھنے والا اور دکھائی دینے والا ایک ہی ہیں، تب شاید کائنات خاموش ہو جائے، ایک ایسی خاموشی میں جو خالی نہیں بلکہ معنی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے اندر وہی خاموشی ہے جب آپ اپنے خیالات سے پیچھے ہٹ کر صرف محسوس کرتے ہیں تو آپ اس ازلی اویئرنس کو چھو لیتے ہیں جو ہر انسان کے اندر ایک جیسی ہے۔ وہی آئینہ جو خود کو دیکھتا ہے اور ہر بار چونک کر کہتا ہے، میں تو ہمیشہ سے یہاں